अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आप तमाम लोगों का इस पहले खुसूसी दर्स में आप तमाम हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल है। ये एक हदीस का जो इंतखाब किया गया वो हदीस काफ़ी जामे हदीस है, बल्कि अगर कहा जाए कि पूरे दीन का मजमुआ अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर बयान कर दिया है तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर दीन के जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको इंसान अगर अपना ले तो उसको उसकी नजात मुमकिन है और वो कामयाब हो जाएगा, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है। उस हदीस को हम हदीस जिब्रील के नाम से जानते हैं। बात आएगी, हदीस पढ़ेंगे सामने, इसलिए कि इसमें साइल जो हैं, सवाल करने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं और जवाब देने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और सवाल जो हुआ था वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान हुआ था, इसीलिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जिब्रील हैं जो तुम्हारे पास आए थे ताकि दीन के मुतालिक तुम लोगों को तालीम दी जा सकी। तो इसीलिए इस हदीस का नाम हदीस जिब्रील है। और इसके ताल्लुक से हाफिज इब्न रजब अल-हंबली रहमहुल्लाह ताला ने इसकी हदीस की तशरीह में एक वाक़े का जिक्र किया है, और वो वाक़या ये है कि यहिया इब्न यामर एक बहुत मशहूर ताबई हैं। उनके ज़माने में एक माबद अल-जोहनी नाम का एक तकदीर का इनकार करने वाला पैदा हुआ, और उसने तकदीर का इनकार किया कि तकदीर कुछ नहीं है, हम तकदीर को कुछ नहीं समझते हैं। तो वो यहिया इब्न यामर और अपने दोस्त हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अल-हुमैरी के साथ हज के लिए निकले, इस नियत से कि हम हज भी कर लेंगे, उम्रा भी अदा कर लेंगे और जा करके किसी सहाबी रसूल से मुलाकात करके तकदीर के बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर के बारे में क्या कुछ फरमाया है वो मालूमात हासिल करेंगे। देखें मतलब लोगों के इल्म हासिल करने का आज हमारे पास ऑनलाइन जराए हैं, फिर भी लोग नहीं जुड़ते हैं। वगैरह से वो सफ़र कर रहे हैं, बसरा से वो सफ़र कर रहे हैं, बसरा इराक से वो सफ़र कर रहे हैं। उस ज़माने में जिस वक्त रास्ते पुरखार थे और वादियाँ आजकल के ज़माने की तरह रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, तो वहाँ से वो सफ़र कर रहे हैं हज के लिए। सिर्फ मकसद हज भी है और इल्म भी है, इल्म हासिल करना भी मकसद है। तो वो दोनों पहुंचे तो इत्तफाक से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मुलाकात हुई, सारा वाक़या सुनाया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके सामने जो हदीस बयान की वो यही हदीस थी जो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और इसको हदीस जिब्रील के नाम से जाना जाता है। हदीस जिब्रील के नाम से रिवायत यूँ है कि अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, मजलिस जमी हुई थी, महफिल सजाई गई थी और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म ले रहे थे। फरमाते हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब आगे कि इज़तला अलैना रजुलुन शदीदु बियाज़ि सियाब, कि अचानक, इज़ का लफ्ज़ जब आता है अरबी में तो उसका मतलब ये होता है कि अचानक एक आदमी आया जिसके कपड़े सफ़ेद थे, यानी वो जब कपड़ा पहने हुआ था उसके अंदर मिट्टी गुबार नहीं लगी हुई थी, मिट्टी नहीं लगी हुई थी, और उसके सब कपड़े बिल्कुल सफेद थे, एकदम उजला था कपड़ा। शदीद व सवाद शार, बाल भी जो था वो काला था, बाल जो है काला था। ला युरा अलैहि असर सफर, उसके ऊपर सफर के असरात जाहिर नहीं हो रहे थे। मतलब ये है कि अगर हम लोग आज जिस सवारी के जरिए जाएं तो कपड़े हमारे जो हम अगर उजला कपड़ा पहन के जाएंगे तो गंदा हो जाता है। इस तरीके से अगर बाल खुला जाते हैं तो ऊपर गर्द बाल हमारा भर जाता है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब बता रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कहीं दूर दराज से सफर करके आया है, बल्कि वो उसके कपड़े सफेद थे, उसका बाल भी बिल्कुल अजनबी आदमी था, आया अचानक से। और ये
حتی جلس علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا مجلس میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، حدیث کے اندر ہے کہ اپنے جانگ مطلب اپنے جو یہ ہے مطلب جس کو ہم گھٹنا بولتے ہیں، گھٹنے سے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے سے ایک گھٹنا ملا دیا. بیٹھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ تھے اور جو سائل تھا، جو آیا آدمی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوا اور گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا. گھٹنا سے گھٹنا ملا کر کے ایسے بیٹھا کہ بالکل قریب میں بیٹھا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذِهِ، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے دونوں پیر، دونوں جانوں پر، جانگ پر، جس کو ہم لوگ بھوجپوری میں بولتے ہیں جانگ، اس پر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھا. یعنی یہ آداب دیکھیں. وقال یا محمد، اور اب سوال کرتے ہیں یا محمد. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ یا محمد، اے محمد، یہ اسلوب پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں تھا. اس وقت جو بدو قسم کے لوگ جو تھے، دیہاتی لوگ تھے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ سے خطاب نہیں کرتے تھے. یہ رسول اللہ میں عزت اور تکریم ہے، لیکن یا محمد کہہ کے خطاب کرتے تھے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، بلکہ ان کو آتا نہیں تھا. وہ عزت اور تکریم دینے ان کو آتا نہیں تھا، وہ ان کا اسلوب نہیں تھا. اس لیے اسی اسلوب میں ہے کہ جبریل نے سوال کیا یا محمد، تاکہ لوگوں کو لگے کہ کہیں بدو کسی جگہ سے کوئی دیہاتی آیا ہے جو جانتا وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ آیا ہے اور سوال کر رہا ہے. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. دیکھیے، اسلام ہمارا دین ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، فرض ہے. اسلام کے بنیادی چیز کو اگر کم سے کم قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں، قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں. من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ وما دینوں کا، تمہارا دین کون ہے؟ اور تمہارے جانب جس کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا وہ کون تھے، ان کا نام کیا ہے؟ یہ 3 سوال کی معرفت ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. سب کو اسے پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ سب کوئی کہے گا میرا رب اللہ ہے. اسی طریقے سے کسی سے پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو میرا دین اسلام ہے. اسی طریقے سے کسی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو سب لوگ کہیں گے، اس میں جتنے لوگ ہیں سارے مسلمان کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ مطلب سب کو جواب معلوم ہے، لیکن یہ جواب کافی نہیں ہے. یہ جواب کافی نہیں ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ ایک اسلام مسلمان سے چاہتا کیا ہے؟ یہ اصل چیز ہے. اور اس چیز کو جس نے پا لیا، رب کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رب کیا ہے، رب کا تقاضا کیا ہے، رب کو ماننے کے بعد یہ چیز جب اندر آ جائے گی تب وہ پکا مسلمان ہوگا، تب وہ سچا مسلمان ہوگا. صرف مسلمان کلمہ توحید کا نام کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے. مسلمان کا مطلب ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کی نیت اور آپ کے جو اندر صفات ہو، مومنانہ صفت ہو، یہ اسلام ہے. تو کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلائیے. اب میں سوال پوچھوں گا کسی سے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو اسلام کے بارے میں بتائیں گے. اسلام کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ یہ دین کا نام ہے، کوئی بتائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نہیں. اسلام کا معنی یہ ہے، اس کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں. اسلام کا معنی یہ ہے کہ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تبارک و تعالی کو ایک جانتے ہوئے، ایک مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. والانقیاد له بالطاعہ، اور جب ہم نے اللہ کو ایک جان لیا، ایک مان لیا، رب کو دل میں بسا لیا، تو اب مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی تو ہم وہی کام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ عمل، یعنی ایک مسلمان کا کام یہ کہ پہلے رب کو بسائے. رب جیسے ہی بس گیا، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے دین میں داخل ہوئے،
تو اب عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس کو آپ کرنا ہے، اور جو نہیں چاہتا ہے اس سے رک جانا. یہ ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک سے خود کو بچنا ہے اور شرک والوں سے برات کا اظہار کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں شرک ہو رہا ہے، ہم کچھ بولتے نہیں ہیں، ارے ہم تو بچے ہوئے ہیں، ایسا کوئی سوچے نہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شرک سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر کو بھی بچانا ہے، اور شرک والوں سے برات کا اظہار کرنا ہے کہ نفرت کرنا ہے شرک سے. اسلام کے اندر توحید اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کو ایک مانا ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بس اب اس کے نہ قبر والے کو، نہ پیر کو، نہ مرشد کو، نہ کسی خانقاہ کو، کسی کے پاس نہیں جانا ہے. سر جھکے تو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے سامنے. اذا سألت فاسأل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، مانو. جب ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے اٹھے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور آگے فرمایا کہ یاد رکھ لو لو اجتمعت الامہ علی ان ينفعوک، کہ یاد کر لو کہ اگر تمہیں پوری دنیا مل کر کے فائدہ پہنچانے کے لیے آ جائے اور اللہ نہیں چاہ رہا ہے تو کوئی تمہیں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. آگے فرمایا کہ یاد کر لو اس بات کو بھی کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ نے جتنا تقدیر میں لکھ دیا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں پہنچا سکتا. اللہ حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بگاڑ سکتی. یہ جذبہ توحید ہے. یہ چیز اسلام کے اندر، یہ اسلام چاہتا ہے. اور اسلام کا مطلب ہے الاستسلام، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کے ایک جانتے ہوئے سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس راستے سے رک جانا. اور اس طریقے سے شرک اور اہل شرک سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور شرک والوں سے نفرت کا اظہار بھی کرنا ہے، شرک سے نفرت. تو یہ اسلام کے بتایا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلائیے. اب اسلام کے بارے میں جو بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جو بتلائی ہے، وہ بات اگر ایک ایک بات پر اگر بات ہو تو بہت بات لمبی ہو سکتی ہے. اسلام کی جو بنیادی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی تو کلمہ شہادت ہے. اور شہادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں. شہادت کہتے ہیں کہ زبان دل دونوں سے اقرار ہو اور عمل میں وہ چیز دکھنی چاہیے. تینوں چیز کا مجموعے کا نام. یہ نہیں کہ جو مسلمان ہے نماز نہیں پڑھ رہے، مسلمان ہے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، مسلمان ہے نیکی نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہے آپ کے اسلام کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہو رہے، ظاہر نہیں ہو رہے، تو مسلمان کس چیز کا؟ وہ تو کافر بھی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، منافقین بھی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ. کافرین بھی اللہ کو مانتے تھے، جب مصیبت ہوتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جیسے ہی مصیبت سے نکلتے تھے ویسے ہی اپنے معبود کے سامنے چلے جاتے تھے، اپنے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگتے تھے. تو اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے تھے. تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ کہ ہم اللہ دل سے زبان سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جب اس بات کو لیا تو میں نے پہلے بتلایا کہ پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے. ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں. اس کے بارے میں اس کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب اقرار کر لیا تو اس کے پہلے جتنے بھی دین تھے اس کو نہیں ماننا کہ وہ حق پر تھے. یہ ماننا ہے کہ اسلام آ گیا، سارے دین ختم ہو گئے، اب اسلام ہی ایک دین ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. یہ کوئی نہیں کہے کہ صرف مسلمانوں کا رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. آج کے زمانے میں کوئی کہے گا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہارے پروفٹ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پروفٹ ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اور وہ سوچے گا کہ ہم کو جنت مل جائے گی. تو نہیں، ایسا نہیں. کوئی کرسچن اگر کہہ دے کہ ہم اپنے دین پر رہ کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اسلام کو قبول نہیں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام کو کوئی قبول بھی کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، توحید اور رسالت. اللہ کو بھی ماننا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے۔ اس کے متعلق شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کئی نصوص لائے، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور اس کے بارے میں جو بات آئی تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ میں تم لوگوں کے تمام لوگوں کے درمیان رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ کوئی آج نہیں کہے کہ میں یہودی ہوں، نصرانی ہوں، یا میں اس دین پر ہوں، میں یہ دین پر ہوں، میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی نہیں رکھتا ہے اور ہم جنت کی امید رکھتا ہے تو نہیں چلے گا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، شریعت کو اور ان کی رسالت کو اقرار کرنا پڑے گا، تبھی جنت مل سکتی ہے، نہیں تو جنت نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو رکن بتلایا اسلام کا، اس میں ہے کہ وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یعنی اقرار کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض کی جاتی ہے لوگوں کے اوپر وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر ایک مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد بیننا وبین اہل الکتاب الصلاۃ، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو عہد ہے، جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی نے بھی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آج ہم بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کوئی ایسے ویسے فرض نہیں کیا کہ جیسے روزہ، حج یا کوئی دوسرے اعمال کو فرض کیا زمین پر، ویسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، تب ان کو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں دی۔ پہلی اہمیت اس نماز کی دوسری عبادتوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے جگہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جگہ بھی سب سے بلند جگہ ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز تحفے میں دی ہے۔ سارے احکام کہاں نازل ہوئے؟ زمین پر، اور لیکن نماز کہاں ملی؟ آسمان پر۔ یہ نماز کی عظمت ہے، نماز کی برتری ہے اور نماز کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کو اپنے پاس بلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس طریقے سے تیسری جو فضیلت جو ملتی ہے وقت کے حساب سے، اور سب احکام کبھی بھی آ گئے لیکن اس کو لیلۃ المعراج میں فرض کیا گیا۔ معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور اس کے بعد فرض کیا۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک 5 وقت کی نماز 50 وقت کے نماز کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ شروع میں 50 وقت کی نماز فرض ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر، درخواست پر اس کو 5 وقت تک کر دیا۔ ٹھیک ہے، نماز کا نام نماز کیوں ہے؟ نماز کا نام نماز کیوں ہے؟ الصلاح بولتے ہیں عربی میں دعا کو، اور اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کو الصلاح بولا جاتا ہے۔ اور بندے اور خالق کے درمیان سب سے زیادہ نزدیکی پیدا کرنے کا، قربت پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ الصلاح ہے، نماز ہے، اسی لیے اس کو الصلاح بولا گیا کہ دونوں بندے اور خالق کے درمیان یہ تعلقات کو قائم کرتا ہے۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو 2 حصے میں تقسیم کر لیا ہے، آدھا بندے کے لیے اور آدھا اپنے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ میں سے الحمدللہ رب العالمین جیسے ہی نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اس طریقے سے کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔
پھر اللہ تبارک جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جیسے ہی بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب اس کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو دے دو۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان راستے پر چلا جس پر چلنے پر تو نے انعام کیا ہے، اور اس راستے سے بچا جس پر تو چلنے سے ناراض ہوتا ہے یا جن لوگوں پر ناراض ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب بندہ جو بھی مانگے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ یہ نماز کی بات ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو رکن بتلایا وہ یہ ہے کہ وہ توتی زکاۃ، یہ مالی عبادت ہے۔ جسمانی عبادت نماز، اعضاء و جوارح، زبان سے ذکر و اذکار، یہ سب کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ بندہ اس میں ذکر کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، زبان سے عبادت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سے عبادت کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدہ میں جاتا ہے۔ اب مالی عبادت ہے اسلام کی، وہ توتی زکاۃ، زکات ادا کرو۔ جس کے پاس زکات ہے، مال اتنا پہنچ گیا، اس کے لیے ہے کہ زکات ادا کرنا ہے، اس کے لیے زکات ادا کرنا ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ اور کس سے؟ وَتُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا مقصد بتلایا کہ مالداروں سے لیا جائے گا اور فقیر و مسکین کے درمیان، غریبوں کے درمیان، ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ اور رمضان کا معنی سب کو معلوم ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اور یہ روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، 30 دنوں کا فرض ہے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو جب تم کو اس کی استطاعت ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ کہتا ہے کسی سے کہیے گا کہ حج کرنے جائیے تو کہیں گے کیا؟ ارے ابھی بیٹی کنواری ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، اس کا خرچ ادا نہیں کیا، یا اس طریقے سے بہت سارے ایکسکیوزز دینے لگتے ہیں، بہانے دینے لگتے ہیں۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں تک جانے اور آنے کا خرچ اگر آپ کے پاس ہو گیا تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ قرض نہیں ہے آپ کے اوپر، قرض کی ادائیگی کر چکے ہیں، آپ کے اوپر قرض نہیں ہے، تو آپ اگر جانے اور آنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہو گئی تو آپ کو ٹکٹ خریدنا ہے، ویزا لینا ہے اور حج کے لیے جانا ہے۔ یہ حج کی فرضیت کے متعلق علماء اکرام نے بتلایا ہے۔ قال صدقت، حضرت جبریل اس کے بعد کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اب اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی خود سوال کر رہا ہے اور خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ کیسا سائل ہے کہ یہ سوال بھی پوچھا اور کہا آپ نے سچ کہا؟ ایسا سمجھ نہیں۔ اب اسی سے اس پر بھی رد ہو رہی ہے، اسی بات سے بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا۔ یہ پڑھتے ہیں لوگ نا، صدق اللہ العظیم، بہت سارے لوگ آپ سنتے ہوں گے، ممبروں پر بھی لوگ چڑھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، اہل حدیثوں کے یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ تو اسی سے اس بات پر رد ہے کہ صدق اللہ العظیم قرآن کے بعد پڑھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ جس بات کے اندر ثبوت ہونے میں شک ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا کہ اسلام یہ کا نام ہے تو حضرت جبریل نے تصدیق کی، کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ لیکن جو کلام نبی کریم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو ہونے میں، تو اس کے متعلق سچ کا اس کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے صدق اللہ العظیم کہنا درست اور جائز عمل نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو، دلیل نہیں ہو، وہ بدعت ہے، اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایمان کے بارے میں، انشاءاللہ 5 منٹ کا اور وقت ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایک درس میں یہ تو ہو نہیں پائے گا، اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کو الگ ذکر کیا اس حدیث کے اندر، وہ اس لیے کہ اسلام جب اکیلے آتا ہے تو اس کے اندر ایمان اور اسلام دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہیں پر صرف اسلام کا ذکر ہو تو اس کے اندر اسلام ایمان سارے داخل ہوں گے، کہیں پر صرف ایمان کا ذکر ہو
تو اس کے اندر ایمان اور اسلام دونوں داخل ہوں گے. لیکن جہاں اسلام الگ اور ایمان، جیسے کہا جائے کہ اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر ہو تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے. دونوں کا جو معنی ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. اسلام کا سے مراد ظاہری اعمال ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری اعمال ہے. اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. دل سے ہے کہ دل میں ہم نے رب کو بسایا ہے یا نہیں. اور ایمان کی تعریف علماء اکرام نے کی ہے. ایمان لغت میں کہتے ہیں قول اور عمل کو، زبان یقین کو، قول کو، عمل کو. اور جب ایمان بولا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، دل سے، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اور والعمل بالارکان، اور عمل کرنا. تینوں چیز کا نام ہے. وَيَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. نیکی کریں گے تو ایمان بڑھے گا، اور جیسے ہی برائی کریں گے، گناہ کریں گے، ویسے ہی ایمان کے اندر گھٹتا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کی تعریف جان لیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دل میں اللہ کو بسانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے بھی ماننا. یہ یہاں پر رد کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں جب بساتے ہیں تو نفاق سے بچ جاتے ہیں. منافقین کیا تھا؟ اللہ کا اقرار کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن دل کے اندر اللہ کو انہوں نے بسایا نہیں تھا. دل سے وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس لیے وہ منافق کہلائے. تو کہا کہ دل ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنے کو اور دل سے بھی اقرار کرنے کو. اور جب زبان اور دل سے ہم نے اقرار کر لیا تو عمل کرنا ہے اللہ کے مطابق. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے مان جانا ہے. یہ ایمان ہے. اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور ایمان نیکی گناہ کے کام کرنے سے گھٹتا ہے. یہاں جیسے ہی اس گھٹنے بڑھنے کی بات آتی ہے، تمام فرق ضالہ جتنے بھی فرقے ہیں سب یہاں سے کٹ جاتے ہیں. معتزلہ کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اس طریقے سے دوسرے جتنے بھی باطنی فرقے ہیں یا جتنے بھی فرقے بنے اسلام کے نام پر، ان کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ ایمان کے اندر گھٹنا اور بڑھنا کا سلسلہ جاری ہوتا ہے.